बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। मैं हूँ खुर्रम शाह और आज एक और मज़मून पर तज्ज़िया लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है पाकिस्तानी कौमियत का मसला और इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। तो आगाज़ करेंगे आज के अपने मौजू का। सामीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका ताल्लुक़ जुड़ा रहे। आगाज़ करेंगे मज़मून का और बात शुरू करेंगे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला से। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला उर्दू तहकीक के हवाले से एक नामवर और जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनकी तसनीफ़ नक़द मीर, सर सैयद और उनके रुफ़ाका और वजही से अब्दुल हक तक जो है वो अहम किताबें हैं। सैयद अब्दुल्ला मंगलोर मानसहरा में पैदा हुए। उनका अरसा हयात आप देख सकते हैं सामने। आपने तालीम लाहौर से पाई, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रहे, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के ही तहत ओरिएंटल कॉलेज जो है उससे मुंसलिक हो गए, वहाँ पढ़ाने लग गए, प्रोफेसर हुए, सदर शोबा और शोबे के सदर हुए और फिर करते करते प्रिंसिपल के अहदे तक आप पहुँचे। आपका अहम कारनामा दायरा मुआरिफ़ इस्लामिया पर काम है, आगाज़ है, उस पर आपने एक ज़ख़ीम एक काम है तो मालूमात जमा करना, इंसाइक्लोपीडिया होता है। तो उर्दू में इंसाइक्लोपीडिया जिसको मुआरिफ़ इस्लामिया कहा गया या का नाम दिया गया, तो उसका आपने इजरा किया, उस पर काम किया। आप अपनी ज़िंदगी में उसको मुकम्मल ना कर सकें मगर बहरहाल उस काम का सहरा आपके सर जाता है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला उर्दू अदब और तहकीक के हवाले से अहम शख्सियत, अहम नाम है। बहरहाल आगाज़ करेंगे मौजू का और वो मौजू है पाकिस्तानी कौमियत का मसला। तो सामीन, पाकिस्तानी कौमियत का मसला एक अहम मौजू है। उसके नाम से वाज़िया है कि पाकिस्तानी कौम और कौम का फिर मसला उस कौमियत की तारीफ़ का मसला है। तो एक बहुत अहम मज़मून है। इसका मरकज़ी ख़्याल समझते हैं। सामीन, इस मज़मून का मरकज़ी ख़्याल जो है वो पाकिस्तानियों को, बल्कि दुनिया वालों को और ख़ास तौर पर नौजवान पाकिस्तानी तालिब इल्मों को नज़रिया पाकिस्तान की रोशनी में कौमियत के मसाइल से आगाह करना है कि ये तारीफ़ कैसे होती है कौम की और हमारी कौम के मसाइल क्या हैं। पाकिस्तानी कौमियत की तारीफ़ करना और बिला जवाज़ पाकिस्तानी कौमियत पर होने वाले एतराज़ात को रद्द करना, ये असल में इस मज़मून का जो है वो मरकज़ी ख़्याल है कि मज़मून निगार अपनी कौम तक, कौम के नौजवानों तक, कौम के लोगों तक जो है वो अपनी कौमियत की तारीफ़ दुरुस्त तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कौमियत के मसाइल जो हैं, जो एतराज़ात उठाए जाते हैं, जो लोगों को ख़ुद भी नहीं पता कि वो कौम हैं या नहीं, उन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की गई है। एक बहुत अहम मज़मून है। आगाज़ करेंगे मज़मून का और उसकी तरतीब देखेंगे। मज़मून का आगाज़ होता है और मज़मून निगार बड़े जले हुए दिल के साथ आगाज़ करता है अपने उसका मज़मून का कि हम पाकिस्तानी कौमियत अभी तक एक पहेली किस्म की चीज़ है, बूझ बुझारत किस्म की चीज़ है कि गोया उसमें अभी तक खुल कर उसकी तारीफ़ नहीं हो सकी या खुल कर उसकी तारीफ़ मौजूद ही नहीं है, कि लोगों को इशारों और किनायों में और तफसीलात में जाकर जो है उसकी तारीफ़ समझना पड़ती है। तो और मुहर्ररों को 14 बरस हो गए, मुकर्ररों को बोलते हुए, मुहर्ररों को लिखते हुए 14 बरस। तो जब मज़मून लिखा गया था उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए 14 बरस हुए थे, लेकिन आज तो 70 बरस गुजर चुके हैं और पाकिस्तानी कौमियत के मसाइल अपनी जगह जूं के तू हैं। तो इसलिए हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मसले को अहमियत दें और इस चीज़ को समझें ताकि हमारी कौम और अगली आने वाली नस्लें जो है वो इस तरह के मसाइल का सामना ना कर सकें। तो मुसन्निफ़ कहते हैं अब पाकिस्तानी कौमियत की फिर तारीफ़ पूछी जाने लगी है कि आया हम एक कौम हैं या नहीं है जो पाकिस्तानी है, क्या पाकिस्तानी एक कौम है, उसको कह सकते हैं, नहीं कह सकते, अगर हैं तो हमारे पास क्या सबूत है। तो इसका वो आगाज़ आगे करते हैं, इन्हीं सवालों के साथ आगाज़ करते हैं और आगे अपनी बात का जवाब देना शुरू होते हैं कि हम कौम हैं या नहीं हैं। अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ़ तहरीक पाकिस्तान का हवाला देकर इस बात को साबित करने का आगाज़ करते हैं और कहता है कि तहरीक पाकिस्तान पर नज़र डालें तो ये एक वाज़ेह बात है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान हासिल करने की तहरीक मुसलमानों की तहरीक थी। तो सिर्फ़ अगर एक कौम की तहरीक है, एक मज़हब के लोगों की, मिल्लत के लोगों की तहरीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक मिल्लत के लोगों का हासिल किया गया वतन है। बहरहाल उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सबको पता है, नज़रिया पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं, दो कौमी नज़रिया क्या था। तो मुसलमानों को जो मुश्तरका हिंदुस्तान में अपनी रिवायात, ज़बान और मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी वग़ैरह के
ختم ہونے کا جب امکان نظر آیا تو انہوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ نہیں اب ہم مسلمان جو ہیں وہ علیحدہ رہیں گے۔ تو یہ چیز سب کو پتہ ہے اور سب کو اس نظریے کی اور اس کوشش کی اور اس تحریک کی ایک یعنی وجہ پتہ ہے کہ کیوں مسلمان اس چیز پر مجبور ہوئے۔ گویا مسلمانان ہندوستان اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مضطرب تھے۔ تو یہ چیز کلیئر ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کیوں ان کو پاکستان چاہیے تھا۔ اب یہاں سے آگے وہ مصنف بتاتا ہے کہ اب وہ کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ مصنف اب پاکستانی قومیت کی جو تعریف کرتا ہے یا وہ جو پاکستانی قومیت کا اساس نکالتا ہے، بنیاد نکالتا ہے، وہ کہتے ہیں پاکستانی قومیت سب سے پہلے عقیدے سے عبارت ہے۔ اس کی بنیاد میں 2 عقیدے شامل ہیں۔ پہلا عقیدہ وہی اسلام اور اسلام کے تحت جو زندگی بسر کرنے کا عقیدہ ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، یہ تو بنیادی عقیدہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کے پہلو بے پہلو جو اسلامی لوگ ہندوستان میں رہے تھے 1000 سال تک یا اس کے کم و بیش عرصے تک، تو ان مسلمانوں کی کوئی تہذیب، کوئی ثقافت، کوئی زبان بھی بنی تھی، کوئی ایسی چیزیں بھی ڈیولپ ہوئی تھی، ساتھ ساتھ ان کا کلچر کو فروغ ہوا تھا۔ تو دوسری چیز، اب اسلام ایک چیز اور پھر اسلامی لوگوں کے تحت جو تخلیق ہونے والا جو کلچر تھا یا بننے والا، پنپنے والا، اس کی حفاظت بھی ضروری تھی، زبان کی حفاظت، لباس کی حفاظت، طور طریقوں کی حفاظت۔ تو 2 عقیدے مصنف کہتا ہے۔ پہلا عقیدہ پاکستان کے قیام میں کس کا؟ کہ اسلام کا، اور دوسرا عقیدہ اسلام کے پہلو بہ پہلو جو اسلامی تہذیبی وراثت وہاں پر ہماری بن گئی تھی، جو ہمارے آثار تھے، چیزیں تھیں، بہرحال جو کچھ بھی تھا، علمی خزانے تھے، ان کی حفاظت کرنا دوسرا عقیدہ تھا۔ تو یہ عقیدے یعنی وہ سوچ، وہ بنیادی، وہ نیت، 2 عقیدے ہیں۔ تیسری چیز مصنف کہتا ہے کہ عقیدہ محض عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس عقیدے کو، اس روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسم جو ہمیں ملا وہ پاکستان جغرافیے کی صورت میں ملا، جو خطہ زمین کا ٹکڑا اب ہمارے پاس ہے۔ تو وہ اس نظریے، اس سوچ والے لوگوں کو، اس عقیدے والے لوگوں نے ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کیا کہ ہم یہاں وہ کام اپنے کریں گے، وہ اسلام اور تہذیبی وراثت کی حفاظت جو ہے ہم اس ٹکڑے میں کریں گے۔ تو مصنف بڑی عمدہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی مثال گویا اس طرح سمجھی جا سکتی ہے جیسے پھول اور خوشبو کی مثال ہے۔ عقیدے پھول ہیں اور جسم اس کا وہ جو ظاہر میں پھول ہے، اور اس کے جو عقیدے ہیں وہ اس کی خوشبو ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ روح اور جسم کا تعلق، تو عقیدے گویا روح ہیں، اسلام اور تہذیبی وراثت کی حفاظت، اور اس کا جو جسم ہے، اس کا جو ظاہر ہے، وہ جغرافیہ جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، جو ان صوبوں پر، اس خطے پر، زمین کے ٹکڑے پر منحصر ہے۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اب واضح ہے کہ وہ ایک قوم تھے، ایک لوگ تھے، ایک مذہب کے ماننے والے تھے، ایک تہذیبی وراثت والے لوگ تھے، تو انہوں نے کوشش کر کے اپنے لیے ایک وطن کا ٹکڑا حاصل کیا۔ تو اس میں کوئی اب شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستانی لوگ جو رہ رہے ہیں کیا وہ ایک قوم ہیں یا نہیں ہیں۔ مصنف آگے اس مسئلے کا حل نکالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ روح کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ بدن کی حفاظت کی جائے، جیسے تو خوشبو کی حفاظت کے لیے ضروری ہے پھول کی حفاظت کی جائے، ایسے ہی ہمارے عقیدوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جغرافیے کی، وطن کی حفاظت کی جائے۔ آج اگر وطن باقی رہے گا تو ہم اس میں اسلام کو بھی پنپ سکتا ہے، اس میں اسلام کو ترقی دے سکتے ہیں اور اپنے تہذیب و وراثت کو بھی ترقی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس زمین کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، کوئی تجربہ گاہ ہی نہیں ہے، کوئی لیبارٹری ہی نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستانی قومیت میں دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ پہلا اس کے عقائد یا روح جو ہیں، روح اس کا یعنی عقائد، اسلام اور تہذیبی وراثت، اور دوسری چیز اس کا جغرافیہ۔ تو یہ دونوں عناصر مل کر پاکستانی قومیت کو پورا کرتے ہیں، تو اس دونوں کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب یہاں 2 اہم سوالات مصنف اٹھاتا ہے کہ 2 سوال بڑے گمراہ کن ہیں، یعنی پریشان کن سے زیادہ گمراہ کن ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ علامہ اقبال ملت کے بجائے وطن کا حامی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو پوری ملت کا نمائندہ تھا، وہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے والوں کا نمائندہ کیسے ہو گیا اچانک سے؟ تو یہ بھی ایک فضول قسم کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، مصنف کہتا ہے، تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس حوالے سے۔ دوسرا سوال جو پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان مسلمانوں نے حاصل کیا تو اس میں غیر مسلموں کی کیا جگہ ہے؟ تو یہ دونوں سوالات جتنے پریشان کن ہیں مصنف کے خیال میں، اس سے زیادہ گمراہ کن ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ آپ کے دشمنوں کی چالیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو اپنی قومیت کی تعریف پر شک پر مجبور کیا جائے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان کرنا ہے، اور یہ دونوں سوالات کے وہ جواب دیتے ہیں، اقبال کے حوالے سے بھی اور غیر مسلموں کے حوالے سے بھی۔
علامہ اقبال کے تصور ملت کو درست کرنے کے لیے مصنف حوالہ دیتا ہے پہلے اسلامی وطنیت کا، کہ اسلام اور وطنیت کوئی دو متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام کو آپ آسمان پر لاگو نہیں کر سکتے، اسلام کو لاگو کرنے کے لیے آپ کو زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمات کے فروغ کے لیے پہلے مکہ کی اور پھر مدینہ کی ضرورت پڑی، تو وہ ان کے مرکزی نکات وہ جغرافیہ بنا جہاں رہ کر انہوں نے پوری دنیا تک اسلام کو پہنچایا۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام میں وطنیت نہیں ہے تو وہ شخص دراصل غلطی پر ہے، وہ اسلام کو جانتا نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ کہے کہ اقبال سرے سے وطنیت کے خلاف تھے، یعنی اپنے علاقے یا مٹی سے محبت کے خلاف تھے، تو یہ بھی اس شخص کی غلط فہمی ہے، یا پھر وہ دانستہ طور پر پاکستانیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وطن کی مخالفت نہیں ہے، وطن ہونا ضروری ہے۔ اپنی آپ پریکٹس کرنے کے لیے، مشق کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے مسجد کی جیسے ضرورت ہے، تو ویسے ہی وطن کی ضرورت اسلام کے لیے لازمی ہے۔ مصنف ثابت کرتے ہیں کہ مملکت کے بغیر اسلام محض رہبانیت رہ جاتا ہے، پھر آپ جنگلوں میں نکل جائیں، گھومیں پھریں، لیکن ہمیں اسلام نے ایسا درس نہیں دیا۔ اس لیے جو شخص اقبال پر اس حوالے سے طنز کرتا ہے وہ بالکل غلطی پر ہے۔ مصنف کہتا ہے معلوم نہیں کس نے بے خیالی میں بے پر کی اڑا دی تھی کہ اقبال سرے سے وطنیت کے مخالف تھے، تو سرے سے مخالف نہیں تھے۔ ملت کی محبت اپنی جگہ ہے، اسلام کی اس عالمگیریت کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے وطن کی محبت اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ تو یہ ان کے وطن کے جذبات تھے، گو کہ انہوں نے ملت کے حوالے سے بھی اس چیز کو کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہیں سارا جہاں ہمارا۔ لیکن ان چیزوں میں آپس میں تضاد نہیں ہے، وطن کی محبت اپنی جگہ اور ملت کی محبت اپنی جگہ۔ تو اس طرح اس نے ان سوالوں کا مصنف نے جواب دیا کہ علامہ اقبال وطنیت کے مخالف نہیں تھے۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ اقبال جس وطنیت کے مخالف تھے وہ مغربی وطنیت ہے، جنہوں نے رنگ، نسل یا جغرافیہ کی بنیاد پر قومیں بنا دی، چھوٹے چھوٹے سیکٹرز بنا دیے، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا بنا دیا، پاکستان، ہندوستان، اور اس طرح چھوٹی چھوٹی تقسیم جو پوری دنیا میں ہوئی، تو وہ چھوٹی چھوٹی تقسیم دو عالمی جنگوں کا سبب بنی۔ مصنف ثبوت دیتا ہے، اور وہ سبب جو ہے وہ کوئی اسلامی ریاست نہیں بنی۔ مصنف ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ بعض لوگ بددیانتی یا سادگی سے پاکستان میں حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریکیں چلا رہے ہیں۔ مثلاً اب میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، پاکستانیت میری قومیت ہے، پہچان ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پوچھے تم کون ہو، کہ میں کہوں جی میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی مسلمان ہوں، پاکستانی کافی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر پھر مختلف علاقے ہیں، زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اب میں ہزارہ ڈویژن کا رہنے والا ہوں تو میں کہوں جی ہزارہ سب سے اچھا ہے، ایبٹ آباد سب سے اچھا ہے، کوئی پنڈی کا ہے، کوئی سندھ کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، تو یہ چیزیں علاقہ پرستی میں پڑ جائیں گی۔ اور مصنف نے یہ بات واضح کی ہے کہ میں پاکستان میں علاقائیت کا اس کہ جب پاکستان کا نظریہ پیش کیا گیا تھا یا پاکستان کی تحریک چلی تھی تو اس میں سندھی، بنگالی، بلوچی، پٹھان، ان بلوچ اس چیز کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ سب کی ایک مشترکہ روایات کو خطرہ تھا، اور وہ اسلامی اور مذہبی روایات تھیں۔ اس لیے یہ ساری جتنی بھی علاقائیت ہیں یا زبانیں ہیں، مصنف کہتے ہیں میں ان سب اقوام کا مداح اور معترف ہوں، سب کی تعریفیں کرتا ہوں، سب سے پیار کرتا ہوں، لیکن جہاں مسئلہ قومیت کا آئے گا تو وہاں قومیت ہماری پہلے ہے۔ تو ہم سب جب تک قومیت کو اول نہیں رکھیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو ہماری مادری زبانیں بعد میں ہیں، ہماری قومی زبان ہمارے لیے اس لیے پہلے ہونی چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ، ایک تحریک موجود ہے، ایک نظریہ موجود ہے، اور وہ نظریہ بہت بڑا ہے زبانوں سے اور علاقوں سے، اور وہ نظریہ اسلام کا نظریہ ہے، وہ نظریہ انسانیت کا نظریہ ہے۔ تو اس لیے جہاں پاکستانی کی بات آئے گی تو اب آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اب اسلام کو اور اسلامی ثقافت کو، روایات کو خطرہ ہے، تو علاقائیت کو یا محدود اس کو کبھی بھی فروغ نہیں دینا۔ تو علاقہ پرستی اور وطن پرستی میں یہ بنیادی فرق مصنف نے واضح کیا ہے۔ آخری مسئلے کا بڑا حال انہوں نے پیش کیا کہ پاکستان مسلمانوں نے حاصل کیا تو غیر مسلموں کی اس میں کیا جگہ ہے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ مشترک وطن پاکستان اور مسلمانوں، اور پاکستان کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کا مشترک وطن ہے پاکستان۔ تو وطن کا اشتراک کا دوسرا مطلب ماں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس میں دنیاوی لحاظ سے مسلم اور غیر مسلم شہری کے حقوق مساوی ہوں گے۔ یعنی اب دنیاوی لحاظ سے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یا کسی اور مسلک سے یا مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ
اتنا ہی حقدار ہے جتنا کہ باقی لوگ حقدار ہیں۔ تو اس لحاظ سے کسی مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، قانون پاکستان کا سب کے لیے برابر ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ مذہبی رواداری، اسلام نے ہمیں مذہبی رواداری سکھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے غیر مسلموں کو یعنی ساری عمر کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور ان کو امن اور امان کی جو ہے وہ ضمانت دی، گارنٹی دی، جو آج دن تک ہم سب پر لازم ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں اب مسلم غیر مسلم برابر کے شہری ہیں اور دونوں کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے ایک نظریہ، ایک طویل، ایک لمبی جدوجہد ہے، جبکہ غیر مسلموں کے لیے پاکستان کی وہ تعریف کافی ہے جو ساری دنیا میں کی جاتی ہے اور وہ جغرافیے کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمان اور غیر مسلم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے تو مل کر سارے کامیاب ہوں گے۔ آخری پیراگراف مصنف کہتا ہے کہ پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام اور ان تاریخی احساسات کو زندہ رکھنا لازم ہے جن سے یہ ملک ظہور میں آیا۔ خدا نے ہمیں جو جغرافیہ عطا فرمایا اور اس کو یکجا رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے، تو اسلامی جذبے کے بغیر پاکستان کی بقا ممکن نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اردو زبان بھی یکجہتی اور یگانگت کا بہت بڑا وسیلہ ہے کہ گلگت سے لے کر کراچی تک کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، لباس رکھنے والے لوگ ایک زبان کے ذریعے آپس میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ پھر دریائے سندھ گلگت سے شروع ہوتا ہے، پہلے صوبے سے شروع ہوتا ہے اور وہ کراچی تک، آخر تک سندھ تک جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری ہمارے جغرافیے کی وحدت ہے۔ تو دریائے سندھ وحدت ہے، ہماری زبان اردو وحدت ہے، ہمارا مذہب وحدت ہے، ہماری بہت چیزیں ہماری جو ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں ہاں میں پاکستانی ہوں۔ اپنے وطن سے پیار کیجئے، خوش رہیے، سیکھتے اور سکھاتے رہیے، ہمیں یاد رکھیے اپنی دعاؤں میں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔